अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। अदम एतमाद के हवाले से तो बातचीत आप सुन ही रहे हैं, बयानबाजी जो हो रही है और जो एक्टिविटी भी हो रही है और डेवलपमेंट्स भी। लेकिन आज एक बड़ा संजीदा इल्ज़ाम लेकर हुकूमत के दो वफाकी वज़रा सामने आए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये डायरेक्टेड था टुवर्ड्स अपोजिशन भी, लेकिन ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। और ये बात तो पहले से कही जा रही थी कि जो अदम एतमाद आ रही है ये एक बैरूनी साजिश के तहत आ रही है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने और असद उमर साहब ने, उन्होंने उसमें ये इंकशाफ किया कि ये ख़त है जो उस दिन वज़ीर आज़म लहरा रहे थे अपने जलसे में, उसमें अदम एतमाद का जिक्र है। और ये अदम एतमाद जमा कराने से पहले ये ख़त मौसूल हुआ है हुकूमत को, धमकी आमेज़ ख़त। साथ ही वो ये कहते हैं इसमें बड़े संगीन नताइज की धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर अदम एतमाद नाकाम हुई तो बड़े सख्त इसके मुल्क के लिए नताइज होंगे। और बराह रास्त हुकूमत ने नाम लिया नवाज़ शरीफ साहब का। फवाद चौधरी ने इस हद तक कहा जो आप सुन रहे थे कि मैं इसीलिए तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता था नवाज़ शरीफ के मुल्क से बाहर जाने पर, क्योंकि इस तरह के लोग आलमी इस्टेब्लिशमेंट की हत्ते चढ़ जाते हैं और फिर आला कार बन जाते हैं। तो इस लिहाजा हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि ये मामला मुल्क के बड़े जो हैं उनके पास भेजा जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने इंतखाब किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये लेटर भेजा जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से भी बयान सामने आया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि किस मुल्क में इतनी हिम्मत है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को वो धमकी दे, फौरी तौर पर उस मुल्क के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ अगर इस किस्म की धमकी इस संजीदा नौयत की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ये मामला रखा जाए, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के, उनके सामने ये मामला रखा जाए कि हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। और फिर साथ ही उन्होंने इसको सियासी बयानबाजी से भी तशबीह दी। उन्होंने कहा इससे कुर्सी नहीं बचा सकते, इससे मुल्क के मामला दाव पर ना लगाएं। तो हम हुकूमत से जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला हुकूमत ये क्यों समझती है, क्योंकि एक बहुत संजीदा इल्ज़ाम है तमाम की तमाम अपोजिशन के ऊपर जो अदम एतमाद ला रही है। वो हुकूमती लोग जो इसको सपोर्ट करने चाह रहे हैं या फिर इत्तेहादियों में से जो सपोर्ट करेगा, उन सब की हुब्बुल वतनी के ऊपर भी सवाल उठता है और उससे बढ़कर भी एक बहुत बड़ी साजिश के हवाले से बात है। तो क्यों हुकूमत समझती है कि ये मामला चीफ जस्टिस के सामने रखने से उनको क्या फ़ायदा हो जाएगा, बजाय इसके कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने लेके आएँ। इस बारे में बात करेंगे। फिर इसके अलावा अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम आगे पीछे हो रही है। कल एक बड़ी कामयाबी हुकूमत ने पंजाब की हद तक अपनी तरफ से ये हासिल की कि वो काफ लीग को, परवेज़ इलाही साहब को उनकी हिमायत हासिल हो गई। लेकिन आज दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज़ाद रुकन गवादर से असलम भूटानी साहब, वो अपोजिशन के साथ शामिल हो गए। इस हिसाब से अपोजिशन हम अगर देखें तो कौमी असेंबली में हुकूमत के पास फिर आज जो कल भी लोग शामिल हुए थे उन सबको काउंट करते हुए पूरी गिनती अगर हम एक साथ करें तो 172 लोग हैं, जो कि बिल्कुल एक सादा अक्सरियत रह गई है। उसमें एक भी आगे पीछे होता है तो मसला होगा हुकूमत क्या कर रही है इस सिलसिले में। और अपोजिशन से पूछेंगे कि काफ तो हाथ से निकल गई, MQM को कैसे सिक्योर कर रही है पीपल्स पार्टी, इस बारे में भी बात करेंगे। पंजाब के बारे में बहुत से तबसरे हो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा मुश्किल फैसला तो कर लिया परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, अपने पसंदीदा बुज़दार साहब को हटाने के हवाले से, लेकिन क्या ये फ़ायदा उनको इसका कोई फ़ायदा भी होगा या एक ओवरऑल सियासी तौर पे भी कमज़ोर हो जाएंगे। और फिर जो ग्रुप बंदी इस वक्त PTI के हवाले से मौजूद है पंजाब में, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब और नून लीग के रहनुमा सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। आप तीनों को खुश आमदीद कहूँगी और आगाज़ में कर लेती हूँ सेनेटर वलीद इकबाल साहब आपसे। और पहली बात तो ये साजिश के बारे में ही होगी। ये बात तो पहले भी हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से की जा रही थी कि अपोजिशन जो काम कर रही है ये इसमें कोई बैरूनी साजिश नज़र आती है, लेकिन आज आप लोगों ने बहुत बाकायदा इल्ज़ाम लगाया नवाज़ शरीफ साहब का नाम लेकर। तो क्या वजह है कि ये मामला आप लोग चीफ जस्टिस साहब को ये ख़त ज़रूर भेजना चाहते हैं, लेकिन आप ना जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सामने भी नहीं रखते, और इसके अलावा पार्लियामान को भी एतमाद में नहीं लेने को तैयार, लेकिन कुछ वज़रा को भी दिखा दिया गया और चीफ जस्टिस साहब को भी भेजने को तैयार है। हाँ जी, वो मरासला जो है मैंने खुद भी उसको नहीं देखा हुआ, और काबीना के भी अभी मैं कुछ देर पहले एक प्रोग्राम देख रहा था, शफकत महमूद साहब भी जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने भी नहीं देखा हुआ, चंद एक दो शायद वज़रा ने या 3-4 ने देखा हो, और उसकी जो सेंसिटिविटी है या हसासियत है उसकी वजह से ही उसको जो है इस तरह से किसी पार्लियामान के मेंबरान या इस तरह से जो वली साहब आपकी आवाज़ मुझे और मेहमानों को ठीक से नहीं आ रही। मैं टीम से दरख्वास्त करूंगी आपकी आवाज़ को थोड़ा बेहतर करें ताकि हम सब सुन सके। मैं ये बात अफनान साहब आपकी तरफ ले आती हूँ क्योंकि बराह रास्त इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर है। तो अब अगर इल्ज़ाम की हद तक ये बात होती है और उस खत में कुछ ना होता जिसका जिक्र हुकूमत कर रही है, तो वो फिर कम चीफ जस्टिस को भी ना भेजने को तैयार होते।
تو یہ آپ لوگ اس کے اوپر کیا آپ کا رد عمل ہے جو نواز شریف صاحب کا نام لیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی سفارتی لیول کے اوپر کوئی ایسا لیٹر اس طرح نارملی نہیں لکھا جاتا جس کے اندر یہ کہہ دیا جائے کہ جی ہم دھمکی دے رہے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہے. اس طرح کی نارملی باتیں جو ہیں وہ فون پہ کنوے کی جاتی ہیں, ایمبیسڈر کے تھرو کنوے کی جاتی ہیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. رچرڈ آرمیٹیج کی پرویز مشرف نے کوٹ کیا تھا اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں کہ اس نے کال کی اور کہا کہ میں وی ول بوم یو ٹو دا اپنا وہ اسٹون ایج. تو یہ مطلب کہ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی. تو یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی, اور وہ 9/11 ہوا تھا, مطلب 9/11 کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ ہماری سائڈ پہ آ جائیں, نہیں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نو کانفیڈنس سے. لیکن کچھ تو ہوگا خط میں جو چیف جسٹس کو. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ایک بات آپ لوگوں کا یاد ہو, ہم نے پہلے ایک بات کی تھی کہ یہ جو سارا کا سارا انہوں نے یہ جو ساری کی ساری بلڈ اپ کیا ہے کہ جی کچھ ہے میں بتا دوں گا یہ وہ, اور کچھ نہیں نکلا اس دن جو دن تقریر کی ہے. اب وہ کیا کریں آپ مجھے بتائیں نا. وہ کہہ دیں کہ کچھ بھی نہیں تھا, ان کے جتنے سپورٹر ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کچھ نکلے گا. کچھ ہے ہی نہیں, اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو لیٹر, وہ ان لیٹر آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں دھمکیاں, اس طرح مطلب کوئی اس کو سر پیر ہونا چاہیے نا بات کا. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی ہے, ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں, تو اب وہ یہ ایک ڈیسپریٹ جو ہے نا ایک گھبرائے ہوئے انسان کی ایک کیا کہتے ہیں یہ ایک آخری جو ہے وہ ایفرٹس ہیں, کیونکہ اس کی کچھ سینس نہیں. ہم نہ کسی جنگ میں ہیں. دیکھیں نا, یا تو آپ مجھے بتائیں ہم کوئی جنگ لڑ رہے ہوں, ہم کوئی وہ میں ولی صاحب واپس آؤں گی آپ کی طرف, لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے بہت سے لوگوں کو اوفینڈ کر دیا پرائم منسٹر صاحب نے, جس کے نتائج صاحب نے ولی صاحب کا ایک کامنٹ لے لیتے ہیں. ولی صاحب جو آپ بات کہہ رہے تھے, اسد عمر صاحب کہتے ہیں انہوں نے 2 دفعہ یہ لیٹر پڑھا ہے, تو اسی بنیاد کے اوپر وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. پھر یقیناً وہ کنونسڈ ہوں گے کہ وہ دھمکی دی جا رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو. لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ لیٹر اگر آپ پبلک نہیں کر سکتے, یا پھر جو عوامی نمائندے ہیں ان کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا, یا اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی لیول کے اوپر ایک ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی جس کے اوپر عام طور پہ عمومی طور پہ تمام جماعتیں ایک پیج پر ہوتی ہیں, تو پھر آپ ایک نو کانفیڈنس موشن کے سیاسی جو آئینی معاملہ ہے اس کے حوالے سے پھر کیوں اس کو استعمال کر رہے ہیں پریس کانفرنس میں؟ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, سب سے میں نے وہ خط نہیں پڑھا لیکن چند کابینہ کے ممبروں نے پڑھا ہے, اور عسکری قیادت اس سے آگاہ ہے, اس مراسلے کے جو مندرجات ہیں اس سے بھی, اور اس میں کیا ہے, اور اس سے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح سے اس کی حساسیت کی وجہ سے اس کو اسی فورم پہ اس طرح سے نہیں لایا جا سکتا. ایون نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جب میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بہت سے سپورٹ سٹاف اور اس طرح کے افراد بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سلسلہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے, نمبر 1. اسی لیے اسد عمر صاحب نے آج واضح کیا ہے کہ اس طرح سے کسی محدود دائرے سے باہر تو اس کو نہیں لے جایا جا سکتا, لیکن آئینی اعلیٰ ترین عہدہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے ان سے اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے, اور ان کے عہدے کے ساتھ جو کریڈیبلٹی ہے, تاکہ اگر اس کو مصدقہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی یہ اوتھینٹک ہے, اور اس میں جو جن باتوں کو شیئر کیا گیا ہے کہ جی اس کی جو تاریخ ہے وہ عدم اعتماد سے 1 دن پہلے کی ہے, اس میں عدم اعتماد کا ذکر ہے, اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر عدم اعتماد یہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس میں پھر نتائج ہوں گے, اور وہ سنگین نتائج ہو سکتے ہیں, اور یہ کہ اس کا سارا جو ہے تعلق وہ پاکستان کی آزادانہ جو خارجہ پالیسی ہے اس سے ہے. تو میں امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکا ہوں کہ اس کو کسی پبلک فورم پہ یا ایک محدود دائرے سے باہر جو ہے حساسیت کی وجہ سے جو ہے اس مراسلے کو جو ہے, اس کو لیٹر اس لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح کے چیزوں میں کوئی لیٹر اس طرح تو لکھتا تو نہیں ہے کہ جی آپ کو مخاطب کر کے, لیکن ایک دستاویزی ثبوت, ایک دستاویز موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. ولی صاحب آپ کو میری آواز بہت ڈیلے سے جا رہی ہے تو اس لیے پھر میں رسپونڈ نہیں کر رہی تھی. دوبارہ آپ کوشش کریں گے کہ آواز صحیح طریقے سے آپ کو پہنچے. کنڈی صاحب آپ لوگ عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور بالکل لائم لائٹ میں اس حوالے سے بھی ہیں, لیکن یہ الزام ہے یہ بڑا اس ہر حوالے سے بڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر ایسا کوئی دھمکی موجود ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے عالمی قوتیں ان کے خلاف کھڑی ہو گئی آ کر, تو کہیں آپ لوگوں کو یہ شک و شبہ یا کنسرن ہے کہ کہیں آپ لوگ استعمال نہ ہو جائیں اس طرح پرائم منسٹر کے خلاف عالمی طاقتوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پہلے سب کچھ یہ بوگس ہے. دیکھیں یہ بڑے بول پہلے پی ٹی آئی والے بولتے تھے, پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف کہتے ہیں پرچی وزیر اعظم ہے, اس دن تقریر میں خود پرچی لے کے آ گیا تھا کہ میں اس سے پڑھوں گا شاید زبر زیر پیش غلط نہ ہو جائے, اور اس میں کیا چیز تھی
جو کہ انہوں نے کہا اس خط کے بارے میں وہ بڑے محتاط ہیں, تو اس لیے پرائم منسٹر دوسری صاحب بات نے یہ دکھایا, ہے, اظہار کیا کہ میں لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں, میں ایک لفظ ایکسٹرا نہیں بولنا چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھٹو بننے کا شوق تھا کہ میں بھٹو کی طرح, وہ کہہ رہا ہے کہ میں میرے خلاف بھی عالمی سازش ہو رہی ہیں, اور یہ ہے بھٹو بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف مطلب ہے کہ جب آپ حکومت جا رہی ہوتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی بھٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ یہی ہمیں تانا دیتے تھے نا کہ بھٹو کہاں پر زندہ ہے. بھٹو کا نظریہ زندہ ہے آج تک. ایک جو ہے وہ جی بھٹو کا نعرہ عمران اسے نہیں لگایا, باقی تو سارا بھٹو کا فلسفہ جو اس نے ہمیں کتاب سنا دی. ٹھیک ہے, اب اگر یہ چیز ہے بھی صحیح, ان کے پاس ہے, آج کے دور میں لوگ خط لکھتے ہیں, خط کے ذریعے مطلب دنیا کہاں پہنچ گئی خطوں کے ذریعے. اگر فرض کرو ان کے پاس ہے بھی صحیح, قطری خط کا بڑا مذاق اڑاتے تھے, ان کے پاس بھی ایک خط آ گیا, دیکھتے ہیں یہ کس نے لکھا ہے, اور پھر جائے مطلب ہے کہ جیسے آپ نے کہا نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں رکھے, پارلیمنٹ کو آن بورڈ کرے کہ مجھے یہ عالمی سازش ہو رہی ہے, کیوں نہیں کہتے پارلیمنٹ کو آن بورڈ اس کے اوپر. اور جیب میں رکھا ہوا ہے کہ میں یہ بتا تو نہیں سکتا لیکن میرے پاس خط ہے. بھائی پھر آپ کس کو دکھائیں گے؟ دیکھیں ٹھیک ہے, آپ چیف جسٹس کو بھی دیں, آپ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں بھی رکھیں, آپ پارلیمنٹ میں رکھیں تاکہ پتہ تو چل جائے, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں. تو اب یہ انہوں نے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ عدم اعتماد کی کامیابی کا یہ نعرہ لگانا ہے کہ جی ہمیں تو جو ہے عالمی جو ہے وہ قوتوں نے جو ہے ہمیں ہٹا دیا اور ہم بڑا اچھا کام کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے. اپنے لیے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, اپنے لیے ایک وہ کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ جب ہم اتریں گے تو ہم کس کے اوپر الزامات لگیں گے, وہی کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں. باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ یہ کہیں کہ جی ہمیں عالمی سازش کے ذریعے جو ہے ہمیں ختم کیا جا رہا ہے یا ہٹایا جا رہا ہے. آپ خود دیکھیں ان کی اتحاد ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کافی کہاں چھوڑ کر گئی آپ لوگوں کو وعدہ کر کے, اور وہ جا کے اگلے دن پرائم منسٹر صاحب. دیکھیں ہم ہمیشہ ڈائلاگس پہ بلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی, سب کچھ ہوا, اس کے بعد اگر وہ چلے گئے ان کا اپنا ہوا. لیکن دیکھیں JWP آئی ہے, بگٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران ہمارے ساتھ آئے ہیں, آج اسلم بھوتانی صاحب نے اعلان کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دو دن میں اور بھی آپ دیکھیں گے. ہمارے ڈائلاگس آج بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم الائز کے ساتھ الائز کی پالیٹکس کریں. یہ الائز ماضی میں بھی ہمارے ساتھ تھے, آج بھی ہمارے کوشش ہے کہ یہ الائز ہمارے ساتھ ہوں. اور اگر آپ نمبر گیم دیکھیں تو تقریباً اس وقت تک ہمارے پاس جو ہے 169 تقریباً جو ہے وہ برابر ہو چکے ہیں. اور اگر MQM آتی ہے تو ہم 170 دیکھتے ہیں. آپ MQM کا کیا کرتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو ایک آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کرکٹ کی زبان میں انشاءاللہ ہم ڈبل سینچری کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن کرکٹ کی زبان میں اس وقت جب ہم بات کریں میچ بالکل برابر ہے. ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آ کے میں کوشش کروں گی, ایک تو اس معاملے پہ ہم جائیں گے عدم اعتماد کے نمبرز پر, لیکن میں ولید صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ اگر عدم اعتماد کا اس میں ذکر ہے اور یہ معاملہ رکھ دیا جاتا ہے پارلیمان کے سامنے, تو یہ تو اپوزیشن کے رہنما بھی اس قومی مفاد کے معاملے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ایسا ہوگا جو اس پہ اختلاف کرنا چاہے گا, تو شاید یہ معاملہ ہی لپٹ جائے عدم اعتماد کا. تو پھر کیا مزید طاقتور فارن پالیسی کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب سامنے آ سکتے, کیا رکاوٹ ہے اس کو پارلیمان کے سامنے رکھنے کی, اس پہ بھی بات, اور پھر آگے عدم اعتماد کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں ایک تو جو بڑا ایک الزام حکومت کی طرف سے سامنے آیا ہے اور نون لیگ کے اوپر خاص طور پہ, اور یہ عدم اعتماد کے حوالے سے اس کو بیرونی سازش, اور پھر ہم بات کریں گے عدم اعتماد کے حوالے سے نمبرز کی بھی. میں سینیٹر صاحب اس ٹاپک کے اوپر ایک صرف اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اب اگر یہ معاملہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو فیئر انف, کہ اگر آپ کہتے ہیں اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے, ملکی سالمیت کا معاملہ ہے, فارن پالیسی کے حوالے سے ہے, نقصان ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی اب اگر نو کانفیڈنس کا معاملہ جو ہمارے ڈومیسٹکلی انٹرسٹ کا معاملہ ہے جس میں اپوزیشن انوالوڈ ہے, تو اس کو آپ لوگ رکھ دیں اگر پارلیمان کے حد تک سامنے, تو پھر تو ایک مورل جس کی آپ لوگ بات کرتے ہیں مورل obligation کی, وہ بھی ہو جائے گی. اس اپوزیشن کے اوپر بھی, آپ کے اپنے جو ناراض اراکین ہیں ان کے اوپر بھی, اتحادی بھی بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ یہ تو عمران خان صاحب کے خلاف ایک عالمی سازش, پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے, تو ہم تو ان کو نہیں جانے دیں گے کسی بھی صورت. یہ کام کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ اور پھر مزید پرائم منسٹر صاحب پاورفل پوزیشن میں ہوں گے ایک مزید پاورفل فارن پالیسی بنانے کے لیے, جو آپ لوگوں کے مطابق وجہ بن رہی ہے ان دھمکیوں کی. میں آپ کو ایک اس کے لیے واقعہ پیش کرتا ہوں جس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا, اور وہ اس کا تعلق سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ہی ہے. ان کی کتاب ہے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ. اس میں ایک جگہ پہ وہ ذکر کرتے ہیں, میں صرف تشبیہ کے طور پہ بتا رہا ہوں, وہ ایک جگہ پہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک اس وقت وہ ایوب خانہ تھا, وہ ان کی کابینہ میں تھے, اور ایک مشرقی پاکستان کے ایک لیڈر کے ساتھ کہتے ہیں میں لنچ کر رہا تھا, اور انہوں نے کہا کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے پاس ایک سائفر میسیج آ گیا ہے جس کو ہم ابھی پبلک کریں گے, اور دیکھنا کس طرح سے حکومت جو ہے اس کے دھجیاں اڑ جائیں گی. تو کہتے ہیں میں نے سیدھا جا کے پریزیڈنٹ ایوب کے پاس کیا, اور میں نے ان کا ایک کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے ذکر کیا کہ اس طرح سے ہوا ہے, اور انہوں نے اسی وقت بریگیڈیئر ریاض کو بلایا
جو ISI کے بانی اس وقت تھے اور بریگیڈیئر لیول کے اس وقت افسر ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ فورٹ ناکس جہاں دنیا کے سب سے بڑے سونے کے ذخائر ہیں, کہ فورٹ ناکس سے زیادہ کا سونا بھی چاہیے ہو تو یہ سائفر میسج جو ہے لے کے آؤ جہاں سے بھی کہیں ملتا ہے. اور کہتے ہیں اگلے دن یا 2 دن بعد مجھے صدر ایوب کا پیغام آتا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہتے ہیں اور میں اب بلایا انہوں نے, میں ان کے کمرے میں گیا اور کہتے ہیں ان کے میز پہ وہ سائفر میسج پڑا تھا اور انہوں نے کہا یہ لو, کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کو اور انگریزی میں لکھی کتاب, کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ مائی فنگرز آر برننگ پلیز برن دس میسج. اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ صدر ایوب نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا تھا تو لائٹر نہیں ملا, میرے پاس بھی ماچس نہیں تھی, میں تو سگار پیتا تھا, کہیں سے ماچس آئی ہم نے اس کو جلا دیا. مطلب یہ حساسیت ہوتی ہے کبھی کبھی ایسے دستاویزات کی جن کو آپ اس طرح سے منظر عام پر یا ایک محدود دائرے سے باہر نہیں لے جا سکتے. اور آپ امیجن کریں کہ سابق وزیر اعظم تھے اس ایک شارٹ کامنٹ کنڈی صاحب قید خانہ سزائے موت میں تھے, تب بھی انہوں نے اس کے مندرجات کی بات نہیں کی. تو یہاں تک بھی جو اب شاید اس لیے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جن کو جو رہے ہوتے ہیں ایسے عہدوں پہ ان کو اندازہ ہوتا ہے. شاید خاقان عباسی صاحب بھی کو بات کر رہے ہیں, وہ خود وزیر اعظم رہے ہیں, ان کا بھی آج نام لیا گیا, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. میں کوئی کامنٹ کنڈی صاحب کا میں ٹاپک چینج کرنا ہے. کنڈی صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ عالمی سازش ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ کہ آپ نہیں کسی اس قسم کی چیز کو جو ہے وہ پبلک میں لے کے ادھر بھٹو مطلب ہے کہ وہ آپ رسپونڈ کریں نا. دیکھیں اب یہ PTI میں جو ہے یہ چیزیں, یہ ڈرامے, یہ خاکے, یہ چیزیں بہت ان کے ساتھ جو عمران کے ساتھ جو بندے بیٹھے ہوں گے, جی آپ تو بہت بڑے لیڈر ہیں, عالمی لیڈر ہیں, آپ کے خلاف سازش. اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایک نیریٹو اور کیس بلڈ کر رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں, ان کو اپنے لوگ چھوڑ رہے ہیں, ان کو اپنے اتحادی چھوڑ رہے ہیں, اب ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے لوگوں کو. تو یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. لائن پارلیمنٹ کے سامنے لے, کیوں نہیں لے کے آتے نیشنل سیکورٹی میں لیں, حقیقت نہیں آخر میں نہیں ایسے نہ کہ سب لوگ عالمی سازش کا سہارا لیتے ہیں. آخر میں یہ ایسا نہ کہ یو ٹرن مار لیں. میں آپ لوگوں کی جماعت نے بھی کہا تھا, پینما کے وقتوں میں آپ کی جماعت نے بھی کہا تھا عالمی سازش ہے. تو پھر آج پرائم منسٹر صاحب کو یہ تھوڑا سا موقع دے دیا جائے. انہوں نے کچھ پوزیشنز لی ہیں, امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, روس کا دورہ کر لیا انہوں نے ایک ایسے وقت میں جس کے اوپر آبویسلی جو کرٹیکل ایک انالیسز ہے وہ تو ایک طرف ہے, لیکن کم از کم جو ہماری عام عوام ہے ان کی نظر کے سامنے تو رکھا گیا کہ بڑی بڑی عالمی طاقتوں کے سامنے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پوزیشن لے لی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا یا پتہ نہیں کس کو کہا تھا, یا شیشے میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو کہہ دیا ہوگا, کیونکہ امریکہ نے آپ سے بیسس, انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا ہم نے آپ سے بیسس مانگی نہیں تو آپ نے ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ کس بات پہ کہا. تو یہ وہی ہے کہ خود ساختہ طور پہ اپنے آپ کو آپ سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ بہت بڑے ایک ورلڈ چیمپئن ہیں, اگر حقیقت میں آپ کے معاملات جو ہیں وہ کہیں اور ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ پورے دنیا کے بڑے بڑے پریس میں یہ بات رپورٹ ہوئی کہ پاکستان کا ایک وزیر اسرائیل گیا, یہ بڑے بڑے اخباروں میں رپورٹ ہوئی, یہ میں چھوٹی بات نہیں کر رہا. تو کیا آج تک اس کے اوپر ایکشن ہوا؟ کیا یہ کسی کی مجال ہے کہ آپ جا کے اسرائیل سے اس طرح مل سکتے ہیں؟ ڈینائی کر دیا گیا تھا. نہیں وہ ڈینائی تو کر رہے لیکن پوری دنیا نے رپورٹ کیا ہے وہ. تو یہ لوگ اس طرح کے لوگ اگر آ کے کہیں گے کہ جی ہمارے خلاف سازش ہوئی ہیں تو اس طرح تو تنقید تو پھر نواز شریف صاحب نے بھی وہاں پہ جو کچھ ایک اد ملاقات کی تھی افغان NSA کے ساتھ, اس پہ بھی بڑی تنقید. نہیں افغان ایمبیسڈر سے آپ مل سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا تعلقات ہے نا, یہاں کے لوگ ملتے ہیں ایڈوائزر کے ساتھ افغانستان, آپ جس مرضی سے مل کرٹک تھے پاکستان کے اوپر, اتنی تنقید کرتے تھے. تو یہ لوگ بھی تو ملتے تھے یہاں پہ, یہ جب جاتے تھے تو وہاں پہ آ کے ملتے نہیں تھے اس سے. میں ایک شارٹ بریک کی طرف جاتی ہوں, جا کے ملتے تھے, کوئی اور ملے تو کہتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف جانا پڑے گا, لیکن دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں کیسے لے کر چلتی ہے. کیا یہ ایک سنجیدہ الزام اور اس کا ثبوت ہے, یا یہ ایک 35 پنکچر کی طرح کا بیان ثابت ہوگا جس کو بعد میں ایک سیاسی بیان محض کہہ دیا جائے گا. بریک کے بعد ہم عدم اعتماد کے سیاسی جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب عدم اعتماد کے حوالے سے پہلے پنجاب کی بات کر لیتے ہیں جو کہ آج خبروں کی زینت کل سے ہے, اور پھر ہم سینٹر کی بات کریں گے. سینیٹر ولید صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے بہت بڑا فیصلہ کیا, 4 سال دفاع کرتے رہے CM صاحب کا, کل ان کو ان کی قربانی دینا پڑی اور پرویز الہی صاحب کو راضی ہوئے ہیں CM بنانے کے لیے. لیکن اس وقت اپوزیشن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج یہ دعویٰ کیا کہ کسی صورت CM بن نہیں پائیں گے پرویز الہی صاحب. ایک طرف یہ اپنا کینڈیڈیٹ بھی سامنے لانے کی بات کریں, دوسری طرف ہم کئی عرصے سے رپورٹ بھی کرتے آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ جو آپ کی گروپنگ پنجاب کے اندر ہے وہ سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی ہے. ترین گروپ سامنے ہے, علیم خان صاحب ان کا بھی سامنے ہے معاملہ, چھینا گروپ ہے, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے اس فیصلے سے کل ناخوش ہوئے اور اس کو بزدار گروپ کا نام رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا ہے. تو آپ لوگوں کو یہ بے سود تو ثابت نہیں ہوگا پرائم منسٹر صاحب کا یہ سیکریفائس بزدار صاحب کا؟ نہیں, مجھے اس میں پورا یقین ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. آئی تھنک اس کا اصل دار و مدار جو ہے وہ, اور یہ جو ممبرز اسمبلی کے بھی ہیں, اور یہ بائی دا وے یہ اس کو کوئی آپ کسی قسم کا اوپن اینڈ شٹ کیس مت سمجھیے, نہ نیشنل اسمبلی میں اور نہ پنجاب اسمبلی کے اندر,
کیونکہ سب اسمبلی ممبران کو جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آئے ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے عوام کے پاس واپس جانا ہے. اور جس طرح سے اتوار کے دن آپ نے دیکھ لیا, آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا, آپ کے کالیگز نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے لوگ امڑ کے آئے ہیں, اور یہ جو جن ناسوروں کو ہم اقتدار سے باہر رکھنا چاہ رہے ہیں ان کو دیکھ کے اور زیادہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں. اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کسی کا اس طرح سے یہ انحراف کرنا جس کو ڈیفیکشن کہتے ہیں, یا ارتداد کرنا جس کی وجہ سے لفظ مرتد کا نکلا ہے. یہی ڈیفیکشن کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے, انحراف یا ارتداد. اس کی بہت آئین نے تو چلیں وہ ایک ڈی سیٹ کرنے کی سزا دے دی ہوئی ہے, لیکن اس سے بڑی سزا جو ہے یہ عوام میں جا کے مل سکتی ہے, اور اس کی دلیل موجود ہے. اور یہ کنڈی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے زیادہ اس بات کا, کیونکہ جب 2002 کے الیکشن کے بعد پیٹریوٹس کے نام سے توڑ کے 6-8 اور یہ نیشنل لیول کے لیڈرز تھے یہ پی 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 کے, جن کو جنرل مشرف کے ساتھ مل کے انہوں نے 1 ووٹ سے ظفر اللہ جمالی کو پرائم منسٹر بنوایا تھا. نیشنل لیول کے یہ نام تھے. اس کے بعد میں نام 3-4 ان میں سے نام لیتا ہوں, یہ فیصل صالح حیات تھے, نوریش شکور تھے, سکندر اقبال تھے, یہ اعلیٰ وزارتوں پہ رہے ہیں, ڈیفینس میں, کس میں نہیں عوام ولی صاحب یہ پنجاب کے عوام اس کے بعد کبھی دوبارہ نہیں آپ لوگوں الیکٹ ہوئے, ان کو پی ایم عوام ایل نے این اس کو طرح ووٹ سے دیا تھا. مسترد کیا, آپ کو اس پی ایم ایل این ارتداد. کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اس لیے آپ اس کو نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں اس کو نانا گنے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو اسمبلی ممبر سوچ رہے ہیں پنجاب میں ہوں یا قومی اسمبلی میں ہوں انحراف یا ارتداد کرنے کا, ڈیفیکٹ کرنے کا, ان کو اس بات کی جو ہے تنبیہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, انتخابی تاریخ میں کیا ہوتا رہا ہے لوگوں کے ساتھ. میں یہ اور اس کی دلیل جو ہے وہ سنڈے کے دن مل گئی ہے, اور اس لیے اس کے اتنا آسان نہ سمجھیں نہ آپ اور نہ اس خوشفہمی میں رہیں پی 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 اور پی ایم ایل این والے کہ جو ہے عوام کے ڈر سے لوگ جو بالکل نہ جائیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں. اور پھر اس کے علاوہ 63A کا اطلاق ان کے اوپر ہوگا. اس وقت پیپلز پارٹی کی جو کاف لیگ مل گئی جا کے, ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے تو پوری کوشش کر کے معاملہ سیٹ کر لیا تھا کاف لیگ کے ساتھ, لیکن یہ پی ایم ایل این نے معاملہ خراب کر دیا. نہیں جی, ایک مخصوص چینل سے یہ خبر چلائی جا رہی ہے, اور جو کہ انہوں نے بات کی اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی, کوئی بات کسی نے خراب نہیں کی تھی. وہ خود جو ہے ان کا اپنے انٹرنل وہ تھا, چلے گئے, ان کی اپنی مرضی. اب ولید صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے اتوار کی بات کر رہے ہیں. جب آپ ڈی سی اور پٹواری کے بغیر جلسہ کریں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کتنا جلسہ کرتے ہیں اور کتنے لوگ لے کے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جی فلور کراسنگ کا. جب سینٹ میں عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہماری ہوئی تھی تو انہوں نے ہمارے ممبرز پرچیز کیے تھے غالباً, جو ہمارے شارٹ ہوئے تھے مبینہ طور پہ کہ ان کے ٹائم پہ تو ضمیر کی آواز ہوتی ہے نا, باقی تو پیسے. تو وہ بات ہوئی. آج پرائم منسٹر سے پنجاب میں جو پی ایم ایل این کے لوگ ملے ہیں تو کس لیے ملے ہیں؟ ان کو تعویذ دے رہے تھے, اسی لیے مل رہے تھے نا. اور اللہ کی شان دیکھیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم جن لوگوں کے خلاف نکلے ہیں, اللہ کی شان دیکھیں کہ بزدار وسیم اکرم پلس جس کو کسی صورت یہ ہٹانا نہیں چاہتے تھے اور وہ ان کا ایک رول ماڈل تھا, آج وہ چودھری پرویز الہی کے سامنے لیٹ گئے ہیں, ان کو این آر او دے دی ہے. چودھری صاحبان کے متعلق میرے بھائی کیا کہتے تھے ولید صاحب, ان کے لیڈر خود چودھری صاحب کیا کہہ رہے تھے, اور ان کے لیڈر کیا کہتے تھے, کیا کچھ نہیں کہتے تھے. تو ان کا نیا وسیم اکرم پلس جو ہے ٹیم میں چودھری پرویز الہی ہوگا. تو امید ہے کہ یہ کہیں گے کہ اس سے اچھا نیک پاکسا اور جو ہے کرپشن سے پاک کوئی بندہ نہیں ہے. یہ اس پہ مور لگائیں گے, کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ پنجاب میں بھی انشاءاللہ ان کا سی ایم نہیں بنے گا. اور آپ کو میں ایک اور بات بھی دیتا ہوں کہ ہمارا کے پی کے میں بھی عدم اعتماد کی تحریک تیار ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کے پی کے میں بھی عدم اعتماد کی تحریک لیں گے. جی یہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں بھی عدم اعتماد کی تحریک لانے لگے ہیں, اور وہاں پہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہو معاملہ, کیونکہ وہاں سے بھی خبریں ہیں کہ بہت زیادہ گروپ بندی ہے پی ٹی آئی میں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے عفنان صاحب سے پوچھیں گے پنجاب کے حوالے سے نون لیگ اس وقت کیا سوچ رہی ہے. شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری لمحات ہیں. میں سینیٹر عفنان صاحب کے پاس کوئکلی جاؤں گی. سینیٹر صاحب, ایک تو یہ بتائے گا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم سے رات کو وعدہ کر کے اور ہم سے عدم اعتماد کروا کے, اور پرویز الہی صاحب خود پرائم منسٹر, کیا وجہ بنی اس کی کہ وہ خود جا کے حکومت کے ساتھ مل گئے؟ دوسرا, آپ لوگوں کا کاؤنٹر پلاننگ کیا ہے؟ علیم خان صاحب کو آپ لوگ لے کے آئیں گے ایز اے کینڈیڈیٹ؟ کل میاں جاوید لطیف صاحب نے اشارہ دیا ایک پروگرام میں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چاہتے یہ ہے کہ ہمارے جو الائز ہیں حکومت کے, ان کے ساتھ
جو ہم تعلقات اپنے اچھے رکھیں, اور ہم ابھی بھی امید کریں گے کہ جب ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا تو ہمیں سپورٹ کریں گے. جہاں تک بات رہے گی اس کی نو کانفیڈنس کی, لیکن مس لیڈ کیا آپ لوگوں کو پرویز الہی میں صاحب؟ اس پہ نہیں جاؤں گا, یہ سیاست کے اندر معاملات چلتے ہیں, لیکن ابھی کوئی فائنل نہیں ہے. ہمیں ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاف لیگ کے بہت بڑے تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہمیں ووٹ ڈالیں گے. طارق چیمہ صاحب نے, صرف چیمہ صاحب نے کہنا نہیں باقی اور بھی ہیں. تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو نو کانفیڈنس ہے نا وہ ہے 172 ووٹس. اب 170 ہمارے پاس ہے اس وقت 160 یا 159 ایم ایل اے, 159 ایم ایل اے جو ہمارے متحدہ اپوزیشن کے, جو جس میں سے چترالی صاحب کو نکال دیں, جو وہ جو ایک ان کے پیپل پارٹی کے ایم ایل اے ان کو نکال دیں, اور ایک ان کو نکال دیں آپ جو یہ اپنا ایک کوئی اور بھی 3 نکال علی وزیر صاحب کو, تو ہمارے 160 159 بنتے ہیں. تو ہمیں 12 یا 13 لوگ چاہیے, ہمیں کوئی 400 ہمیں کوئی 50 بندہ نہیں چاہیے. اب وہ باپ پارٹی, کاف لیگ, جی ڈی اے, جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ شادین بگٹی صاحب, وہ مل کے ہو جائے, جو یہاں کیا کہتے ہیں اور کچھ ڈفرنٹ, دیر آر مینی ویز ٹو 172 173, میں یہ کہہ رہا ہوں. تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پوری کاف لیگ کی سپورٹ ہو تو ہوگا, اور بھی بہت ساری طریقوں سے ہم کر لیں گے. اب جہاں تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی بات, آپ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب اگر ہارتے ہیں نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوتی ہے اور عمران خان صاحب آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کہتے ہیں؟ یہ تو ان کی کوئی پلاننگ ہوگی, اس کے اندر کوئی مصلحت کے تحت انہوں نے فائدہ, اس کی کوئی لاجیکل سینس نہیں. یہ میں پوچھ لیتی ہوں آپ سے ولی صاحب, آپ سے یہ بہت زیادہ اس وقت یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی نے پنجاب میں اپنی سیاست ختم کرنے کا پلان بنا لیا ہے, جو یہ اس قسم کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور سینٹر کے بارے میں بھی بات کیجیے گا. اب آج سادہ اکثریت جو پرائم منسٹر صاحب نے جب حلف اٹھایا تھا تو وہ 12 سیٹیں اس وقت سے اب تک کی جو ہے وہ کھو چکے ہیں, جو آج بھی بھوٹانی صاحب شامل ہو گئے, پھر باقی بھی اگر ہم دیکھیں نمبرز کو, باپ پارٹی کے بھی کل 4 لوگ آ گئے. تو معاملہ اب اتنا سمپل تو نہیں ہے, تلوار تو لٹک رہی ہے آپ لوگوں کے اوپر. نہیں جی, میں اس کا جواب ضرور دوں گا, لیکن میں سخت اعتراض کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. جو کنڈی صاحب نے یہ بات کی کہ پی ٹی آئی اپنے جلسے پٹواریوں اور ڈی سیوں کی مدد سے کرتی ہے, میں اس کی مکمل تردید کرتا ہوں. میں اس کو کھلا جھوٹ اور فیک کہتا ہوں, اور میں خود لاہور پی ٹی آئی کا صدر رہا ہوں, اور ابھی لاہور سے موبلائز کرنے میں ایک لوگ ہاتھ جوڑ کے مانگتے رہے ہمیں بسز دیں, ہم اپنی گاڑیوں میں آئیں گے, ہم اپنے طریقوں سے آئیں گے. یہ ایک زمانہ تھا پیپلز پارٹی لوگوں کو اسٹریٹ پاور رکھنے والی ایک پارٹی تھی, ایک صوبے تک محدود ہو کے رہ گئی, اور یہ ہمیں کہنے کی جسارت رکھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے جلسے کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. اسلام آباد کی انتظامیہ انوالو تھی جی, اسلام آباد کی انتظامیہ, دیکھیے ساری انتظامیہ ان کے ساتھ ہے, کیسے ان کے ساتھ نہیں آپ ثبوت کیسے دیں گے؟ میں ثبوت دوں گا, یہ مجھے بتا دیں, گارنٹی دیں کہ اس ڈی سی کو یہ سسپینڈ کریں گے, میں ثبوت دوں گا, ورنہ میں سیاست چلے ولی صاحب اپنی بات پہ قائم ہے. اور یہ چودھری پرویز الہی کے متعلق بولیں کہ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ پاک صاف بند ہو گیا ہے, اب وہ پاک صاف ہے, یہ گارنٹی دیتے ہیں؟ نہیں, لیکن حکومتی مشینری کس طرح, آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ میں گارنٹی میں پروف دوں گا. ٹھیک ہے, ولی صاحب نہیں دوں گا تو میں بالکل جرمانہ, جو جرمانے کہیں گے میں دوں گا. ولی صاحب چلیں, آپ ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں کہ تمام ڈی سیز کو استعمال کیا گیا ہے. بالکل ثبوت, بالکل. ٹھیک ہے, اور ایم کیو ایم کے اوپر بھی ایک جملہ کہتے جائے گا, میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے ڈائلاگ شروع ہیں اور آخری مراحل میں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کو جو ہے سرپرائز دے رہے ہیں, اور بہت جلد وہ سرپرائز بھی انشاءاللہ. کب تک آ جائے گا؟ ابھی تو ایسے بھی عدم اعتماد میں 3-4 دن ہی رہ گئے, تو 3-4 دنوں میں بہت سی چیزیں ہو جائیں گی. چلیں دیکھتے ہیں کہ پھر اب کیا ہوتا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے, معاملات کس طرف جاتے ہیں. البتہ یہ خبر ضرور کنڈی صاحب نے آج دی ہے کہ کے پی میں عدم اعتماد لانے کے حوالے سے بھی اس وقت سوچ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب, سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب اور سینیٹر ولید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے لیے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.